अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। कहते हैं कि एक लाहौरी पहली मर्तबा ट्रेन पर बैठकर लाहौर से कराची गया, तो उसने सोचा कि कराची की बिरयानी बड़ी मशहूर है, तो किसी दुकान से मज़े की बिरयानी खाई जाए। तो उसने एक प्लेट बिरयानी ऑर्डर की, सदर के अंदर सुपर बिरयानी, और सारी प्लेट चटाचट खा गया। और उस बिरयानी के अंदर वो आलू देखकर काफ़ी हैरान हुआ, लेकिन उसे बताया गया कि कराची की बिरयानी में आलू भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसे वो चिकन बिरयानी इतनी पसंद आई कि उसने उसकी हड्डियाँ भी चबा लीं। तो कराची के वेटर को अटकेली सूझी और उसने पूछा कि अगर आप हड्डियाँ खाते हैं, तो लाहौर में कुत्ते क्या खाते हैं? तो इसके ऊपर वो कहने लगा कि पान। तो इससे मुझे याद आया कि कराची के अंदर जो पान का रिवाज है या बिरयानी का रिवाज है, वो लाहौर की तहजीब से एक अलग किस्म का टच देता है। आज कराची के इस इब्तदाइये का मकसद ये था कि आज डॉक्टर शहजाद साहब कराची से हमारे मेहमान हैं। पिछले 30-35 साल से अद्वियात का कारोबार करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान भी हैं और वो मज़हब के ऊपर मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको किस बात ने इस बात पर उकसाया कि आप मुझसे राब्ता करें, और आपके ख्याल में किन मामलात पर हमें, यानी जो मुल्हिदीन हैं, जो कि साबिक एक्स मुस्लिम्स हैं, उन्हें हिदायत की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? असल में मैं काफ़ी टाइम से कुरान मजीद जब पढ़ रहा था ना, तो मैंने उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीखी हैं। तो जब मैंने ये चीज़ें सीखने के बाद लोगों के मज़हब की गुफ्तगू सुनी, जो लोग आजकल पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों में और ये तबलीगों में और जो जमात जमात बना के इस किस्म की गुफ्तगू मज़हब के हवाले से करते हैं, तो मैं जब इनकी बातें सुनता हूँ ना, तो मुझे, आप यकीन करो, लिटरली बोलना नहीं चाहिए, लोगों का अपना अपना मज़हब है, मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्योंकि मैंने बेसिकली जिंदगी में अपनी एक ही किताब पढ़ी है। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि आपने मुझसे किसी और किताब के मुतालिक सवाल नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैंने पढ़ी ही नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 17 साल से एक ही किताब पढ़ी है। अब उसके अंदर जो मैंने इस्लाम, मजहब और अल्लाह और जो दुनिया और लोगों का जो मैंने सीखा है, वो जब मैं ये पाकिस्तान के अंदर और कराची में मस्जिदों में, तबलीगों में और जो ये जमात जमात करके दीन सिखाते हैं, जब इनके साथ मेरी गुफ्तगू होती है ना, तो ये मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है कि यार ये कैसे ठीक होगा मामला। यानी कि मैं यही सोचता रहता था कि ये कैसे ठीक होगा। तो फिर बस ये सब्र करके, कुछ कर ही नहीं सकता बंदा, क्या करेगा मुझे बताइए आप। जिसको प्लेटफॉर्म और सबसे अहम तरीन चीज के खुदा की तरफ से मुंतखब होना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जिंदगी में सबके अपने अपने किरदार हैं, तो बस सब्र शुक्र करके बस चलता रहा। तो आपकी मैंने ये वीडियोस वगैरह जब देखी है ना, और आपके इतने मुश्किल मुश्किल सवाल जब मैंने सुने, और जब लोगों को उसके जवाब देते हुए सुने, तो मैंने बोला यार, लोगों को, यानी कि कुरान सही तरीके से उनको, बस ये बुरी बात है, ऐसी बड़ाई नहीं मारनी चाहिए। लेकिन मैंने ये गुफ्तगू जो लोगों की आपके वीडियोस में देखी है, मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है, 20%, 30%, 25%, इससे ज्यादा कुरान की समझ नहीं हुई। लेकिन जो उनको सबसे ज्यादा समझ है ना, 200%, वो है हदीसों की। वो है कि वो तिरमिजी शरीफ, फज़ाइल अमाल, मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी। अच्छा, अब ऐसा गोला गंडा बन चुका है इस्लाम का कि आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। आप किसी को बोलोगे तो यहाँ पर तो मार धाड़ शुरू कर देते हैं, आपने तो ये कर दिया, आपने गुस्ताखी कर दिया। वो भाई क्या मुसीबत में पड़ा हुआ। ऐसा लगता है इस्लाम एक मुसीबत में पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जिसने ऊपर से ये इस्लाम भेजा है, वो भी देखता सोचता होगा कि यार किस मुसीबत में डाल दिया ये मुसलमानों ने इस्लाम को। तो ये वजूहात थी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका उर्दू का जो फ्लो है बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर साहब, हम लोग तो कुरान मजीद को भी अहादीस का मजमुआ ही समझते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक जो कुरान मजीद है वो किसी अल्लाह की नहीं, बल्कि आपके पैगंबर इस्लाम के खुद के जहन की इख्तरा है। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो बकिया लोग कुरान मजीद को सिर्फ 20-25% सही समझ पाए हैं, जिसके ऊपर आपको बड़ा गुस्सा आता है,
اور آپ نے 17 سال کی عمر سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، اور آپ کے خیال میں آپ نے قرآن مجید کو بالکل صحیح سمجھ لیا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو قرآن مجید جس نے آپ کو 100% ہدایت دی، اس نے بقیہ لوگوں کو صرف 20-25% ہدایت کیوں دی؟ 75% ہدایت آپ کو زیادہ کیوں مل گئی قرآن سے اور بقیہ لوگوں کو کیوں نہیں ملی؟ کیا وہ اس لیے نہیں ملی کہ انہوں نے بقیہ احادیث کی کتابیں پڑھی ڈاکٹر صاحب؟ اچھا سر، آپ نے ابھی شروع میں ایک بہت اچھی بات کی کہ قرآن مجید جو ہے وہ حدیث کا مجسمہ ہے. جو بھی آپ نے ابھی کہا اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حدیث اور قرآن تقریباً ایک دوسرے کی سپورٹنگ چیزیں ہیں. نہیں، لیکن میں نے اپنا ایک، اچھا آپ اگر کچھ کہنا چاہیں، اگر میں غلط سمجھاؤں تو مجھے بتائیے کہ میں غلط سمجھاؤں شاید. حدیث اور قرآن ایک دوسرے کی سپورٹنگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن حدیث کی پہلی کتاب ہے. حدیث وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے پیغمبر کہتے تھے. تو ہمارے نزدیک چونکہ خدا کا وجود ہی ثابت نہیں ہے، اس لیے قرآن آپ کے پیغمبر کی لکھوائی ہوئی کتاب ہے. اس لیے حدیث کی پہلی کتاب قرآن مجید ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں بالکل. اچھا اب دیکھیں، حدیث کی اگر پہلی کتاب قرآن مجید ہے تو اس کے بعد پھر حدیث کی کتاب ہے. اچھا اب حدیث بیسیکلی جو پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی باتیں اور ان سے متعلق جو ہے نا یہ چیزیں جوڑتے ہیں. لیکن میں نے اپنی ایک چھوٹا سا چینل بنایا، بالکل معمولی سا، وہ ابھی بنایا 1-1.5 مہینہ پہلے، اور اس کو میں نے آہستہ آہستہ اس میں اپنی جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کی ہیں اس حوالے سے. حدیث جو ہے بیسیکلی اقوال صحابہ ہے. اگر آپ حدیث کی بنیاد دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اسلام، میں جو سمجھتا ہوں، میرا جو بیسیکلی ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خدا نے انسانوں کی آزمائش شروع کر دی اور خدا اس دنیا سے جو پیغمبری ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر کے واپس اوپر بیٹھ کر، یعنی کہ اپنی ایک اسکرین میں دیکھنے لگا کہ میں دیکھوں اب لوگ کیا کرتے ہیں، اور جب بھی مدد کی غائبانہ کی. اس کے بعد کیونکہ جب پیغمبر تھے تو وہی آتی تھی اور وہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے نبی کے لیے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سر، اور وہ اللہ کے پاس ان کی روح چلی گئی، جیسے کہ جو قرآن میں لکھا ہم نے پڑھا ہے، تو جو حدیثیں ہیں بیسیکلی وہ جو اس دور میں پھر آگے چل کے جو فرقے بن گئے، جو اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، اور جو اس یعنی کہ زمین کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں لکھوانا شروع کی. بھائی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، قرآن پتہ نہیں 20-25-30 سال میں خدا نے اتنی محنت کے ساتھ اتنی کوئی یعنی کہ میں جو سمجھتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے، جو میرا ایمان ہے، جو میرے اندر ایک تصور ہے خدا کا، اس کے حساب سے جو میں نے قرآن سمجھا ہے کہ اتنی محنت اور اتنی حکمت کے ساتھ قرآن کو اتنی مشکلوں کے ساتھ نازل کیا، اور تحمل مزاجی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچا کے رکھا اور ایک لوگوں کے لیے امانت پہنچا دی. اب مجھے بتائیے اس کے بعد اسلام سے جوڑنے والی باتیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں آپ نے ہلکی پھلکی مدد لینی ہے وہ آپ لے لو، لیکن یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی. بیسیکلی جو میرا سب سے بڑا اختلاف ہے، دیکھیں اسلام صرف ایک چیز ہے جو وہی آسمانوں کے اوپر سے بھیجی گئی ہے. اس کے علاوہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست حضرات اور جو اس ٹائم کے رہنے والے لوگ تھے، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک عام سی بات تو ہو سکتی ہے، عام سی نارمل، لیکن کیونکہ اس کی تصدیق نہ خدا نے کی ہے نہ خدا کے پیغمبر نے کی ہے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتی. تو میرا صرف ایک پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ کار درج نہیں ہے، تو یہ بتائیے گا کہ ایک عام مسلمان کو نماز کا طریقہ کار جو ہے وہ سنت کے ذریعے ہی پتہ چلے گا نا، اور اس سنت کو بیان کرنے کے لیے دیکھیے اقوال ہیں وہ احادیث کے ذریعے لیے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ سے جو سوال کیا، پلیز ذرا اس سوال کے اوپر کانسنٹریٹ کیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ بقیہ مسلمانوں کو قرآن مجید کی صرف 20-25% سمجھ ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ آپ نے 17 سال کی عمر سے لے کر آج تک صرف قرآن پڑھا ہے اور آپ کو ان مسلمانوں پر بہت غصہ آتا ہے.
تو قرآن مجید جو ہے بقیہ مسلمانوں کو 20-25% سمجھ دیتا ہے، اور ڈاکٹر شہزاد کو ادویات کے کاروبار سے وقت نکال کر 100% سمجھ دیتا ہے، تو آپ کو 75% سمجھ قرآن مجید نے زیادہ کیوں دی؟ بقیہ 25% جو سمجھ ہے بقیہ مسلمانوں کو، وہ آپ سے کم کیوں دی ڈاکٹر صاحب؟ اچھا سر، بہت شکریہ. سب سے پہلی بات سر، مجھے 100% اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو میں نے لوگوں کو قرآن کے متعلق گفتگو کرتے دیکھا ہے، اور جو میں قرآن کے متعلق سمجھ رکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو زندگی بھر سیکھنے والی کتاب ہے، کہ اگر آپ زندگی بھر بھی لگے رہو تو یہ پورے طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتی. لیکن میں نے جو آج کل کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کی ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے سر، دیکھیں آپ نے نماز کا طریقہ بولا، یہ ایک اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو یہ سہارا بنا کے تو حدیث کی موٹی موٹی کتابوں کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کے اندر قیام کا ذکر ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ میرے سے زیادہ پڑھا ہوا ہے قرآن، میں جانتا ہوں. میں آپ کی جو میں نے گفتگو سنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کی اسٹڈی میرے سے زیادہ کی ہوگی. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قرآن مجید میں تو نماز کا لفظ ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں تو اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ صلاۃ قائم کرو اور زکات. یہ جو صلاح ہے نا سر، یہ جو صلاح ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو اگر میں آپ سے بولوں کہ الصلاۃ اور زکات کا یہ جو ہے آپ کے ذہن میں کیا تصور ہے، تو یقیناً نماز اور زکات ہے. اور نماز کا طریقہ دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقے سے نماز پڑھی ہوتی نا، تو سب کا نماز کا طریقہ ایک جیسا ہوتا. اگر حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینوئنلی کوئی طریقہ اختیار کیا ہوتا نا نماز کا، جینوئنلی، تو وہ سب کا پھر ایک جیسا ہوتا نا. یہ تو ہر فرقے الگ الگ ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ نیچے کر کے باندھتا ہے، اور ساری لڑائی ان کی اسی چکر میں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز بھی نہیں پڑھتے. تو بیسیکلی قرآن کے اندر قیام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرنے کا حکم دیا ہے. جو سب سے بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن کے اندر لکھی ہے، وہ ہے سجدہ. اور اللہ تعالیٰ نے رکوع کا بھی حکم کیا ہے قرآن کے اندر کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو اور قیام کیا کرو. میں آپ کے ساتھ اسلام کے جو اندرونی فروئی معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا. پہلے مسلمان جو تھے وہ اس بات میں تفریق کیا کرتے تھے کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہاں پر نماز نہیں پڑھنی، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے. لیکن اب تو میرا خیال ہے کہ وہ صرف اور صرف اے سی والی مسجد ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں بھی اے سی لگا ہوتا ہے وہاں چپ چاپ جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کیا الہامی کتاب ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے یہ کتاب جو ہے انسانوں نے نہیں لکھی بلکہ اس کائنات کے کسی خالق نے انسانوں کے اوپر نازل کی؟ قرآن مجید کے الہامی ہونے کا ثبوت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا دیکھیں، یہ جو اب آپ نے سوال کیا نا سر عبیس بھائی، یہ وہ سوال ہے جو کفار سب سے زیادہ کیا کرتے تھے. جب قرآن شریف کا نزول ہو رہا تھا تو یہ قرآن بھیجا ہی اس لیے گیا کہ جو کفار لوگ ہیں ان کو سیدھا راستہ بتایا جائے. اور کفار سے تو مجھے مسلمانوں سے زیادہ محبت ہے. یقین کریں آپ، اگر کوئی شخص اس کو خدا کی کتاب نہیں مانتا اور اگر کوئی شخص خدا پہ یقین نہیں کرتا، تو بیسیکلی پیغمبر بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ان کو بہت آرام پیار سے شائستگی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پر لے کر آؤ. تو کفاروں کو جو ہے نا، آج کل کے کفاروں کو میں آج کل کے مسلمانوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ سر کہ یہ ایک کتاب تو ہے، اور اس کے اندر جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس کو سوچ کر اس پہ غور کر کے ایسا لگتا ہے. دیکھیں ہم کوئی 100% پکا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ، لیکن ایک انسان کا اپنا ایمان ہوتا ہے اندر. اچھا آپ باہر سے، اب آپ ہیں، آپ نے قرآن کی اتنی اسٹڈی کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ باہر سے اپنے آپ کو کافر بول رہے ہیں، بولے جائیں. لیکن اگر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی طور پر اٹیچ ہے تو آپ یقین کریں آپ کی یہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں گی.
اصل چیز ہوتی ہے جو اسلام آپ کے اندر ہوتا ہے, آپ کا ایمان آپ کے اندر ہوتا ہے, یقین. میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قرآن مجید ہے وہ الہامی کتاب نہیں ہے, وہ عربوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جن نشانیوں کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ان میں سے 2-3 موٹی موٹی نشانیاں بتائیں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا میں نے ایک سوال جو ہمیشہ سے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ اللہ کا وجود ثابت کرو, دنیا کے اندر اللہ کا وجود ثابت کرو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اب آپ کی جو میں نے لوگوں کے ساتھ ویڈیوز دیکھی اس حوالے سے بتا رہا ہوں. دیکھیں, وہ جو بگ بینگ کا آپ ذکر کرتے ہیں نا, دھماکہ, وہ یونیورس کے قیام سے پہلے ہوا. یعنی کہ یونیورس جو ہے جس میں آپ اسپیس اور ٹائم کا اکثر ذکر کیا کرتے ہیں, یہ دھماکہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہوا. تو یقیناً کسی نہ کسی کے آرڈر پر تو ہوا ہوگا. یہ اسپیس اور ٹائم کا جو ہمیشہ آپ ذکر کیا کرتے ہیں, وہ دھماکہ اس سے پہلے ہوا, وجود میں آنے سے پہلے ہوا. تو یقیناً کسی نہ کسی آرڈر پہ, کسی نہ کسی کے حکم پہ ہوا ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, دوسری بات, ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی, اور یقیناً آپ نے اس کو پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا. سورہ زمر ہے, زمر 23ویں سپارے پہ سورہ زمر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی, مٹھی میں, اور جو آسمان ہیں جتنے بھی, وہ خدا کے داہنے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اس سے یہ تصور آتا ہے کہ یار اللہ کے نزدیک جو دنیا کا وجود ہے وہ ایک گلاب جامن جتنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو وہ آیت نازل کر رہا ہے سورہ زمر کے اندر, آیت نمبر 67 ہے کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور جو آسمان ہیں وہ اس کے داہنے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. تو میرا آپ کو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ تھوڑا تصور کرو کہ ایک گلاب جامن جتنی دنیا کے اندر خدا کا وجود کیسے آ سکتا ہے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ شاید کائنات کو اور زمین کو آپس میں انٹر مکس کر رہے ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک غیر مادی وجود ہے. تو یہ غیر مادی وجود جو ہے وہ اس کی مٹھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک غیر مادی, ایک منٹ, یعنی اگر آپ کا اللہ جو ہے وہ اس کائنات کے بگ بینگ کے ذریعے بنانے والا ہے اور وہ زمان و مکان سے باہر تھا, تو غیر مادی وجود جو ہے اس نے اس مادی کائنات کو وجود کیسے بخشا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی سوال, میں اس پر بعد میں آؤں گا, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کے الہامی ہونے کی وہ جو 2-3 نشانیاں ہیں, ان میں سے یہ سورہ زمر کی 23ویں آیت بھی آپ کو لگتی ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو زمین ہے وہ ایک گلاب جامن کے برابر ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے برحق ہے اور قرآن مجید واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, تو ایک غیر مادی وجود جو ہے وہ سن کیسے سکتا ہے, ایک غیر مادی وجود دیکھ کیسے سکتا ہے, ایک غیر مادی وجود کی مٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ ہے سر اویس بھائی کہ اگر ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, ایک مثال لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو عمل کیے ہیں وہ تمام مذاہب کے اندر عمل کو دیکھا جاتا ہے, بھلے وہ ہندو مذہب ہو, یہودی مذہب ہو, عیسائی مذہب ہو, مسلمان مذہب ہو یا کوئی بھی مذہب ہو, ہر مذہب کے اندر اعمالوں کو جانچا جاتا ہے. اب ہمیں جی سر ڈاکٹر صاحب عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں کہ اس بات کو ماننا. دیکھیں عقیدہ جو ہے وہ سب کا الگ الگ ہے. اب میں اگر قرآن کو اپنا عقیدہ مانتا ہوں تو وہ اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے. تو لیٹس ویٹ, اس سوال کے جواب کے لیے, یہ جو آپ کا سوال ہے اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اگر دیکھیں مرنا تو برحق ہے, ایک دن تو مرنا ہے, اس کے بعد حقیقت کھل جائے گی. اگر میں راہ راست پر ہوں گا تو میں اپنے حساب کتاب کے مطابق میرا فیصلہ ہو جائے گا. اگر آپ راہ راست پر ہوں گے تو یعنی کہ پھر ہم مٹی ہو جائیں گے نا. پھر تو یعنی کہ اگر آپ کی بات پہ یقین کر لوں تو پھر تو ہم مٹی ہو جائیں گے, کیڑے کھا جائیں گے ہمیں. بات کریں, اگر آپ نے احتیاطاً اسلام قبول کر رکھا ہے تو احتیاطاً پھر آپ یہودیت بھی قبول کر لیں,
اگر یہودیوں کا یا یہوہ سچا ہوا تو پھر آپ اس سے بھی بچ جائیں گے، احتیاطاً آپ کرسچینٹی بھی قبول کر لیں، احتیاطاً آپ ہندو مت بھی قبول کر لیں، احتیاطاً آپ سکھ مت بھی قبول کر لیں، احتیاطاً آپ دنیا کے تمام مذاہب قبول کر لیں، تاکہ مرنے کے بعد اگر ان میں سے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا خدا سچا ہوا تو آپ کو ہر صورت میں شانتی ملے۔ آپ نے یہ کیسے ازیوم کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد صرف اور صرف مسلمانوں کا اللہ جو ہے اسی کو آپ نے احتیاطاً مانا ہوا ہے کہ اگر مر گئے تو مر گئے، لیکن اگر اللہ نکل آیا تو میں بچ جاؤں گا؟ یعنی آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، جس گھر میں وہ آنکھ کھولتا ہے، اس کو وہی تعلیمات ملتی ہیں۔ تو میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہوتا ہے نا، شیعہ، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شیعہ کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی قادیانی ہے، قادیانی، تو وہ اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو قادیانی کے گھر پیدا ہوا، تو ان کو قادیانی والا انہوں نے مذہب سکھایا، اس کے ذہن کے اندر قادیانیت بھر دی، تو وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ اب اسی طرح میں جہاں پیدا ہوا تو میرے والدین نے مجھے جو علم سکھایا اور میں ایک لیول تک آیا، بڑا ہوا، تو میں نے سوچا کہ یار مجھے ایک اپنے مذہب کی اصلی کتاب پڑھنی چاہیے، کیونکہ میرے جو والدین کا تعلق ہے وہ فرقوں سے، اور میں فرقوں کو، میں ذاتی طور پہ فرقے کے ساتھ، یہ کہ میری ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو شخص حدیث کو اسلام سمجھ کے فالو کرے گا، اسلام سمجھ کے، وہ مشرک والے ٹریک پر آ جائے گا۔ یہ میں نے قرآن سے سب سے اہم ترین چیز سیکھی ہے۔ تو اب میں جس گھر میں پیدا ہوا، مجھے جو تعلیمات دی گئیں، جو راستے بتائے گئے، اب چھوٹا بچہ ہے، وہ اتنا دماغ تو نہیں ہوتا نا اس کا، تو وہ جب بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اس نے کتاب کو پکڑا کہ میں دیکھوں، سیکھوں، تو وہ کتاب اس کو صحیح لگی، مجھے صحیح لگی۔ اب اگر مجھے صحیح لگی تو میں نے اس کو سیکھنا، عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر وہ کتاب غلط ہوئی، ایک مثال، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، کے ایک بچہ جو ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کو بھگوت گیتا صحیح لگتی ہے، ایک بچہ جو سکھ گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کو گرو گرنتھ صاحب صحیح لگتی ہے، ایک بچہ جو کرسچین فیملی میں پیدا ہوتا ہے اس کو بائبل ٹھیک لگتی ہے، ایک بچہ جو یہودی فیملی میں پیدا ہوتا ہے اس کو تورات ٹھیک لگتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا ایک مذہبی کتاب کے ٹھیک لگنے کا پیمانہ صرف یہ ہے کہ آپ اس کے گھر پیدا ہوئے ہیں؟ میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے بقیہ مذاہب کو آؤٹ رائٹلی صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ ان مذاہب کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اور آپ نے بڑے ہو کر صرف اپنے ماں باپ کے مذہب کا مطالعہ کیا۔ آپ کے جو ماں باپ تھے وہ فرقوں کو فالو کرتے تھے، آپ نے کہا نہیں فرقے ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کا مذہب ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بات کچھ آپ کی، یہ آپ سیکلوژن کا شکار نہیں ہے، یا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک خاص قسم کی ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں؟ اچھا سر، بات یہ ہے کہ ہر انسان کا اختیار ہے کہ وہ جو مرضی مذہب اختیار کرے۔ اب یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اگر ان کے اندر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو میرا یقین ہے، قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا اجر ملے گا۔ اب انسان ایک چھوٹی سی زندگی ہے، دیکھیں انسان ہوش سنبھالتا ہے 20-25 سال کی عمر تک، ایسی گزر جاتی ہے، پھر شادی وادی کے معاملات اور یہ دنیا داری کے معاملات دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ مذہب کو فالو کرنا، اس کو سلیکٹ کرنا، اس کو سمجھنے کی جو عمر ہے وہ صرف اور صرف یہ 15-20 سال سے لے کے 25-30 سال کے اندر ہے۔ اس کے بعد آپ کی عقل جو ہے نا، وہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ آپ جو ہے نا مذہب کی ڈیپلی اسٹڈی کر سکیں۔ اب کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، وہ ایک مذہب فالو کرتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے، پھر جب وہ 30 سال 35 سال کا ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد اگر وہ دوسرے مذاہب کو سیکھنے کی کوشش کرے اور اس کی حق پہچاننے کی کوشش کرے تو اس کے دماغ میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو آج سے 10 سال پہلے تھی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ لیکن سب لوگوں کے اپنے اپنے مذہب ہیں، اور یہ مسلمانوں کا فرض ہے، بیسک جو مسلمانوں کا فرض ہے نا، جو یہ پاکستان میں یہاں پر کرتے ہیں، اپنے گلی محلوں میں کرتے رہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اپنے گلیوں میں جماعتیں بنا دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، اور یہ جو نا تبلیغی اجتماع کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو تبلیغ ہے، بیسیکلی وہ تو کافروں کے اندر کرنی چاہیے اور جینون اسلام کی کرنی چاہیے، جینون اصلی اسلام کی، جو کہ آپ کے مطابق جو اصلی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہودیت اصلی ہے تو آپ یہودیت کی تبلیغ کرو، کوئی آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں جو قوانین ہے، یہ تو پاکستان کے اندر یہ انتہا پسندی ہے، ورنہ دنیا کے اندر جو ہے نا اس چیز کو بہت
ओपनली छोड़ दिया जाता है कि आपका जो मजहब है आप फॉलो करें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर आप एक हिंदू फैमिली में पैदा होते तो इस वक्त आप बैठकर भगवान को डिफेंड कर रहे होते, आप भगवत गीता को डिफेंड कर रहे होते, आप 7 जन्मों को डिफेंड कर रहे होते? असल में अवैस भाई बात यह है कि मजहब की कोई भी किताब है, अल्लाह ताला की जो जात है, जिसे आप भगवान भी कह सकते हैं, जिसे आप ईश्वर भी कह सकते हैं, जिसे आप गॉड भी कह सकते हैं, जिसे आप कोई भी ऐसा नाम दे सकते हैं जो पाक हो, इज्जत वाला नाम हो, आप उसको कोई भी नाम दें, ये सब एक ही हस्ती के नाम है, एक ही हस्ती के नाम है, मगर इस चीज की तबलीग की जरूरत है। अच्छा, आपने इसके अलावा जो सवाल पूछा था अभी, जो हिंदू जो हैं अच्छे काम करते हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करते हैं, जो कानून को फॉलो करते हैं, जो कि अपनी जिंदगियां ईमानदारी से अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, तो और वो अपने भगवान की पूजा करते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो आपके नजदीक वो भी जन्नत में आपके हमसाए होंगे? जन्नत जो है ना, जन्नत वो तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। ये जो आजकल के मुसलमान है ना, इन्होंने तो जन्नत मजाक बनाया हुआ है। मैं आपको एक बात कहता हूं, एक बात, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मौलवी है ना, सबसे बड़ा मौलवी, मेरा दावा है, चैलेंज है, और मैं अल्लाह के सामने इस बात का इकरार करता हूं, ये जन्नत के सबसे छोटे मकाम पर पहुंच कर दिखा दे। जन्नत तो आप छोड़ दो, वो तो एक बहुत ही नामुमकिन सी चीज है, उसके लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन हिंदू हो, यहूदी हो, सितारा परस्त हो, जो भी हो, देखें, जन्नत है, दोजख है, और उसके दरमियान में भी बहुत बड़ी दुनिया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही चीजें हैं सर, दो चीजें नहीं है, दोजख है, उसके भी दर्जात हैं, कोई पता नहीं, ये तो अब अल्लाह को पता है जिसने बनाई है, लेकिन दर्जात जरूर है। दोजख का एक दर्जा तो शादी भी है ना? शादी? जी, दोजख का एक दर्जा, मतलब वो दुनिया के हवाले से आप कह सकते हैं, वो तो एक मुझे ये बताइएगा मजाक वाली बात हो गई। इस वक्त जो हिंदू हैं, जो कि अच्छे काम करते हैं, जो कि अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो कानून की पासदारी करते हैं, जो कि अच्छा इल्म हासिल करते हैं, मुआशरे के यूजफुल शहरी हैं, और मरने के बाद उनकी चिता को आग लगा दी जाती है, तो आपके नजदीक वो भी आपके साथ जन्नत में जाएंगे अगर वो अच्छे काम करेंगे? जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें जरूरी है सर। सबसे पहले तो अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि आपका एक हस्ती पे ईमान ही नहीं है, तो आप उससे मुतालबा कैसे कर सकते हैं? अभी तो आप कह रहे थे कि अल्लाह और भगवान एक ही चीज के नाम, 2 नाम है। नहीं, भगवान और अल्लाह तो एक ही चीज है, अल्लाह और भगवान तो एक ही चीज है, मगर जन्नत जो है, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के पैगंबर पर, कुरान पर और अल्लाह यानी भगवान पर यकीन करना सबसे अहम तरीन चीज है। तो एक अब अगर हिंदू, डॉक्टर साहब, एक हिंदू जो है वो आपके पैगंबर को अल्लाह ताला का पैगंबर किन वजूहात की बिना पर तस्लीम करे? एक आम हिंदू के पास, एक आम नॉन मुस्लिम के पास ऐसा कौन सा सबूत है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो थे, जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे और हजरत अब्दुल्ला के बेटे थे और अबू तालिब के भतीजे थे, वो अल्लाह ताला के नबी थे? क्योंकि उनके अपने चचा ने उनके अपने भतीजे के नबी होने की गवाही नहीं दी, तो एक आम गैर मुस्लिम, एक आम हिंदू जो है, वो किस सबूत की बुनियाद पर आपके नबी को नबी तस्लीम करे? डॉक्टर साहब, कुरान की तबलीग के मुताबिक सर, कुरान के अंदर जो चीजें लिखी हैं उसकी जब आप तबलीग करते हैं तो हिंदुओं के जहनों में सवालात पैदा होते हैं, आप उनके सवालात का अच्छे तरीके से जवाब दें। अब आप अगर कोई सवाल का जवाब गलत देंगे, जो जिससे वो इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो तब तक वो आपकी किताब पर और आपके अल्लाह ताला पर यकीन नहीं लाएंगे। आपको चाहिए कि आपको उनके सवाल, जैसे ये जाकिर नाइक वगैरह है ना इंडिया में, ये बहुत अच्छी चीज करते हैं, मगर ये आखिर में आके ना सुन्नत को हदीसों के साथ जो है ना वो मिला देते हैं, वहीं पर जो है ना ये बस अब मैं क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए। आपको जस्टिस भगवान दास का नाम याद है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान में? और जस्टिस भगवान दास जो थे वो एक हिंदू थे और उन्होंने इस्लामियात में मास्टर्स किया हुआ था, उन्होंने कुरान मजीद का मुताला किया हुआ था, उन्होंने पूरी इस्लामी तारीख पढ़ी हुई थी,
اور ایسا شخص جس نے اسلامیات کے اندر ماسٹرز کیا ہو, جس نے ساری عمر لا پریکٹس کیا ہو, جو پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچا ہو, بھگوان داس نے آپ کا قرآن پڑھ کر بھی اسے اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کیا, انہوں نے آپ کے پیغمبر کو پیغمبر تسلیم نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب سر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, یہاں پر تو اگر میں ان مولویوں کے ہتھے چڑھتا ہوں تو میں بھی 2 سال کے بعد اللہ سے انکار شروع کر دوں گا. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہمیں جس طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے, شروع میں 10%, 5% قرآن کی آیتوں سے بتایا جاتا ہے, اس کے بعد فوراً حدیث کے اوپر جمپ ماری جاتی ہے اور ہمیں تاریخوں کے اندر لے جایا جاتا ہے. تو آپ یقین کرو 2-3 سال آپ مجھے ان مولویوں کے حوالے کر دو, میں بھی امامہ پہن کے داڑیاں رکھ کے گھوموں گا اور میرا بھی ایمان سب ختم کر دیں گے. یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مولوی جو ہے سانپ سے پہلے زہریلا ترین جانور ہے اس کائنات کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کے نبی ہونے کی گواہی ان کے چچا ابو طالب نے نہیں دی, جنہوں نے ان کو 8 سال کی عمر سے پال پوس کر بڑا کیا. تو ایک عام بندہ جو کہ ان کے گھر میں بھی نہیں ہے, اور اس بندے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق یا تردید کرنے کا پیمانہ قرآن تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ ایک عام انسان نہ کہہ سکتا ہو. جو بندہ جو ہے اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہو, اس کے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب سر دیکھیں, فرشتے کا مطلب ہے کہ فرشتہ جب نبی کے اوپر وحی لے کر آتا ہے تو وہ 2 مرتبہ نظر آئے ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو قرآن کہتا ہے, کیونکہ میں نے تو قرآن سے سیکھا ہے نا سب کچھ. تو قرآن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن کے اندر صرف 2 مرتبہ جبرائیل نظر آئے. اب جب ایک شخص کو فرشتہ ایک علیحدہ سی شکل پہ نظر آئے گا, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب ان کے پاس وحی آئی تو وہ خود بھی ڈر گئے, انہوں نے خود بھی یقین نہیں کیا. اور قرآن کے اندر آیتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی سالوں تک اس چیز پر یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ واقعی فرشتہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. پھر جب آہستہ آہستہ انہوں نے چیزوں کو آبزرو کیا اور فرشتوں کی آوازوں کو سنا اور باتوں پہ غور کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی باتیں جب اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا تھا, کیونکہ میرے دل کے اندر اگر میں کچھ سوچ رہا ہوں تو یہ مجھے معلوم ہے صرف, یہ مجھے معلوم ہے صرف. اب اویس اقبال اس ٹائم اگر کچھ سوچ رہا ہے دل کے اندر, دماغ کے اندر, تو وہ اویس اقبال کو معلوم ہے. لیکن اگر وہ بات ظاہر کر دی جائے تو یہ ایک ایسا ثبوت ہوتا ہے جس سے نا انسان یقین کرنے کی طرف آتا ہے. آپ کے نبی کو جو فرشتہ نظر آتا تھا وہ صرف آپ کے نبی کو نظر آتا تھا, وہ آپ کے نبی کی اہلیہ کو بھی نظر نہیں آتا تھا. آپ کے نبی کی جو دل کی بات تھی وہ ان کے دماغ میں اس خدا کی جانب سے کہی جاتی تھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے نبی کی ایک آلٹر ایگو تھا, آپ کے نبی کی ایک فیس بک کے اوپر فیک آئی ڈی تھی. یعنی ایک شخص ہے جس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں, ایک شخص ہے جس کے دماغ میں خدا باتیں کر رہا ہے, کوئی دوسرا شخص جو ہے ان کے اس پرسنل نبوت کے ایکسپیرینس کی گواہی کیسے دے سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ اگر آپ اسکیزوفرینیا کا جو ایک مریض ہوتا ہے جس میں اس کو طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ نے اسکیزوفرینیا کا نام بھی سنا ہوگا, آپ نے اس کی ادویات بھی ڈسپینس کی ہوں گی, تو اسکیزوفرینیا کے مریض کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا ہے. تو ان کے اس دعوی نبوت کی تصدیق یا تردید جو انڈیپینڈنٹلی ایک عام شخص کیسے کر سکتا تھا؟ اچھا سر مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. جی اگر یہ عمل ہر کسی کے ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا ایمان لے آئے. اگر یہ عمل دیکھیں اس ٹائم کے کفار, جس ٹائم یہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اس ٹائم کے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ, ہمیں فرشتے کو آمنے سامنے دکھاؤ, ہمیں خدا کو دکھاؤ, کدھر ہے خدا. اب اگر خدا اپنا وجود ظاہر کر دیتا اور ہر کسی کے ساتھ وہی معاملہ کرتا جو نبی کے ساتھ کیا, تو پھر تو غائبانہ اسلام بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو سارے کا سارا دنیا ہی مسلمان ہو جاتی. کیونکہ اگر اللہ اس ٹائم بھی آپ کے پیچھے آ جائے, کوئی فرشتہ آ جائے, ایک مثال کے طور پہ, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کے پاس پیچھے کوئی فرشتہ آ جائے اور آپ کو نظر آئے اور آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرے جو حیران کن ہو, تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو مائتھولوجی ہے اس میں شیطان جو ہے وہ دنیا کے ہر انسان کو اکیلے اکیلے جا کر بہکا سکتا ہے.
اگر شیطان دنیا کے ہر انسان کو اکیلے اکیلے جا کر بہکا سکتا ہے تو آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کو اکیلے اکیلے جا کر ہدایت کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اس کو بستی سر کا ایک حصہ اکیلے سے غار میں لے جا کر اس پر نبوت نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا آپ کا شیطان آپ کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاورفل ہے؟ آپ کا شیطان تو دنیا کے ہر انسان کو انڈیپینڈنٹلی ورگلا سکتا ہے، لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو انڈیپینڈنٹلی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ سر یہ جو شیطان ہے نا، بیسیکلی یہ ایک سسٹم انسان کے اندر نصب ہے، یعنی ابلیس کا کوئی وجود نہیں ہے اور آدم سے شیطان تو بیٹھا ہے، شیطان تو اپنے سرور پہ بیٹھا ہے نا، سرور پہ شیطان کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے خدا کی طرف سے، شیطان کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ہے بہکانے کی، مگر جب اللہ نے جب ایک منٹ سر میں آپ سے ایک منٹ کے لیے میں آپ سے چاہوں گا، مجھے 2 منٹ دیجیے۔ شیطان بیسیکلی سب کو اکیلے اکیلے نہیں بہکاتا، شیطان کا جو سسٹم ہے بہکانے کا وہ آپ کے جسم کے اندر خدا کی طرف سے نصب ہے، جب انسان بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں سافٹ ویئر کے طور پہ انسٹال کر دی جاتی ہیں۔ تو اب آپ کی آزمائش کرنے کا جو سسٹم خدا نے بنایا ہے، جو دنیا کے اندر ولن کا کردار بنایا ہے، وہ شیطان کا بنایا ہے۔ اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شیطان کے ساتھ خفیہ معاہدہ ہے کہ آپ نے یہ کام زندگی بھر تک کرنا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے خدا نے، یہ خدا نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ جب انسان ہے نا، ایک سیکنڈ، اگر آپ کے اللہ تعالیٰ کا شیطان کے ساتھ خفیہ معاہدہ ہے کہ تم نے قیامت سے پہلے توبہ نہیں کرنی ہے، تم نے میرے بندوں کو بہکانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نبی ہیں اور جو ابلیس اور شیطان ہے وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا مشن جو ہے 2 مختلف طریقوں سے پورا کر رہے ہیں۔ بالکل، دیکھیں شیطان جو بیسیکلی شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ جنات میں سے تھا، اور اللہ کے حکم سے انکار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ الطاف حسین سے واقف ہیں؟ الطاف حسین سے؟ جی سر، بھائی سے کوئی کون واقف نہیں ہے کراچی کے اندر۔ اب اگر آپ کو الطاف حسین، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، الطاف حسین جب اپنے جوبن پر تھے، جب ان کا خوف تھا ایک کراچی کے اندر، تو آپ کو اگر الطاف حسین کے سامنے کہا جائے کہ الطاف حسین کا یہ حکم مانو اور آپ انکار کر دو، یہ ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں ہے سر کہ ایک طاقتور کے سامنے کھڑے ہو کے آپ انکار کرو کہ نہیں میں آپ کا حکم نہیں مانتا، یہ ممکن نہیں۔ لیکن یہ ہوا سر، یہ ہوا، میں آپ سے 2 منٹ، یہ کام ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک بات سنیے گا، میں آپ کی علمیت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ آپ بہت ساری ایسی غیر روایتی باتیں کرتے ہیں جن کا ایک عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اور آپ ایک بڑے دلیر آدمی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ کوئی فلم جو ہے وہ ولن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، اور علامہ اقبال نے بھی وہ شعر کہے ہیں جن میں ابلیس جو ہے جبریل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تھپیڑے کھا رہا ہے میں کہ تو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیطان کا اس کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ ہے اور اس نے آپ کے اندر سافٹ ویئر بھی انسٹال کر رکھا ہے جس کو شیطان ایکسس کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے 2 مقاصد پورے کرنے کے لیے پیغمبر اسلام بھی کام کر رہے تھے اور شیطان بھی کام کر رہا تھا۔ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا ایجنٹ ہے اور پیغمبر اسلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ ہیں، اور دونوں ایجنٹ جو ہیں آخرت میں ایک دوسرے کے جنت میں ہمسائے ہوں گے، رائٹ؟ دیکھیں یہ کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم صرف اپنے تصور کی بات کر سکتے ہیں جو ہمیں اندازہ لگتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے کہا کہ میں نے جو قرآن میں سیکھا ہے یہ میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں، اب سچ کیا ہے یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس کا ایک سسٹمیٹک طریقے سے اندر سے آپ کو بہکانے کے لیے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آزمائش ہی نہ ہو، اگر آپ کو برائی میں نہ ڈالا جائے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی شیطان نے بہت سارے حملے کیے، اور آیتیں موجود ہیں۔ جی بالکل
قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اوپر سے کہ ہم نے شیطانوں کو پیغمبروں کا دشمن بنا دیا. یعنی کہ ایک کام اللہ نے خود کیا, پھر اللہ نے پوری تدبیر کر کے اس کو بچایا. اب یہ زندگی تو چلے آ رہی ہے پتہ نہیں لاکھوں ہزاروں سال سے, اتنی تو میری اسٹڈی نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شیطان کو مرنے کے بعد قیامت والے دن جہنم میں ہو سکتا ہے, یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر میرا یہ ماننا ہے کہ شیطان کو قیامت کے بعد جو زندگی ہے اس میں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, اس کو معاف کر دیا جائے. یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے. ڈاکٹر صاحب, شیطان کی بات ماننے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور شیطان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا, یہ تو کھلا تضاد ہے سہیل وڑائچ والا. سر شیطان کی بات ماننے والے کو فوراً دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. ایک آپ کو زندگی ملتی ہے 60 سال کی, 70 سال کی, 80 سال کی, آپ کو شیطان اگر بہکاتا ہے تو خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا سسٹم بھی دنیا میں دیا ہوا ہے. آپ قرآن تو پڑھیں, آپ کو اگر شیطان 40 سال تک بہکاتا ہے تو خدا آپ کو بہت سارے موقع ایسے دیتا ہے جہاں پر آپ اپنے گناہوں کی معافی بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مسلسل اگر الطاف حسین کراچی کے اندر سینکڑوں انسانوں کی قتل کا ذمہ دار ہے اور الطاف حسین مرنے سے پہلے گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو ان کے سارے جرائم معاف ہو جائیں گے؟ سر یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے والا ہو اس پہ زد پڑ چکی ہوگی, جو میرا ماننا ہے, جو مجھے لگتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیونکہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے, اور جب آپ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو وہ آپ کو گمراہ رہنے دیتا ہے, کرتا نہیں ہے, گمراہ کرتا نہیں ہے انسان کو, گمراہ چھوڑ دیتا ہے, گمراہ رہنے دیتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی طرف آتے ہو اور اللہ سے آپ لو لگاتے ہو تو وہ آپ کو سیدھے راستے پر جب چلاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام آپ بتا رہے ہیں, یہ آپ جو مثال دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں, یہ بڑا مزیدار سوال ہے سر. یہ بڑا مزیدار سوال ہے جو میں آپ کا 5-6 دنوں سے 7 دنوں سے سن رہا ہوں. اچھا, اس میں اگر آپ بولیں گے بیچ میں تو مزہ نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا. لیکن آپ نے 60 سیکنڈ سے آگے نہیں جانا, وہ خطبہ بن جاتا ہے. نہیں سر, 2 منٹ. چلے 2 منٹ. بولیے. اللہ تعالیٰ پہلے سے ہمیشہ سے موجود ہے. جس ٹائم اسپیس کے اندر وہ موجود ہے وہاں پر انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا. جو اس کا وجود ہے وہ بالکل انسان کے مانند ہے. جو خدا کا وجود ہے وہ بالکل انسان کے مانند ہے. لیکن انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی کا ہے, اور جو خدا کا وجود ہے اس کے اندر انرجی, اسکرپٹنگ, طاقت اور علم کا خزانہ, یعنی کہ پورا علم سے بھرا ہوا ہے. تو بگ بینگ کرنے سے پہلے میرا جو ماننا ہے, جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے, یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے, بگ بینگ دھماکہ کرنے سے پہلے 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمانوں کو بنایا. 6 دن کا مطلب ہے کہ 6000 سال اس دنیا کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روح کے مطابق ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. تو اگر 6 دن میں بنایا اس نے تو اللہ کی روح کے مطابق یہ ہو گئے 6000 سال. اب 6000 سالوں کے اندر اس نے زمین بنائی, آسمان بنائے, زمین کے اندر چیزیں بچھائیں, آسمانوں کے اندر چیزیں بچھائیں, ہر چیز کے اندر اسکرپٹنگ سافٹ ویئر اپڈیٹس کیے, ہر چیز کمپیوٹرائزڈ کی. یعنی کہ میں آپ کو اپنا ایک تصور بتا رہا ہوں, جو میرا تصور ہے, جو مجھے رائٹ ہے, جو اللہ نے مجھے رائٹ دیا ہے. ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں ایسے لے لیا کہ آج ایک شخص یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ امریکہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے, وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے بٹن دبائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جب امریکہ کر سکتا ہے تو جس نے امریکہ کو پیدا کیا اور جس نے یہ دماغ پیدا کیا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرے 2 منٹ پورے نہیں ہوئے, کیونکہ آپ بہت ہی ایسے دعوے کر رہے ہیں جو اس سے پہلے شاید ہماری پوڈ کاسٹ میں کسی مسلمان نے نہیں کیے. سر میں آپ کو یہی وجہ ہے جو میں آپ کو میری بات سنیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے خیال کے مطابق بالکل انسانوں کی طرح کا وجود رکھتا ہے, صرف اس کے جو وجود کے اجزاء ہیں وہ مختلف ہیں.
تو کیا جس طرح انسانوں کے اندر پستان اور عضو تناسل کے جنسی اعضاء پائے جاتے ہیں تو آپ کے اللہ تعالیٰ کے اندر بھی جنسی اعضاء پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جنسی اعضاء جو ہیں وہ مٹی کی جگہ نور سے بنے ہوئے؟ علم نور پاور انرجی جو میں سمجھاؤں، دیکھیں حقیقت کیا ہے مرنے کے بعد سامنے آئے گی، لیکن جو میں سمجھاؤں کہ خدا کا جو وجود ہے وہ انسان جیسا ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھی ہوگی اور آپ کی قرآن کی اسٹڈی بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا نائب، جو ورڈ استعمال کیا گیا وہ استعمال کیا گیا نائب کے مطلب کہ اپنے جیسا ایک چھوٹا، اپنے جیسا ایک چھوٹا. تو پھر اس پر جو فرشتے ہیں وہ حیران ہو گئے اور فرشتوں نے اپنے حساب سے سوچا، جتنی سمجھ اللہ نے فرشتوں کو دی ہے، جتنی سمجھ اللہ نے فرشتوں کو دی ہے اس حساب سے وہ حیران ہو گئے. انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کیا بنا رہے ہو، یہ تو زمین میں تباہی پھیرے گا، خون کرے گا اور یہ فساد مچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو پھر اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، پھر اس کو فرشتوں کے نام سکھائے، لیکن فرشتوں کے نام سکھانے کے بعد اس کے اندر سے وہ صلاحیت ختم کر دی جو کہ بات کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ خدا ایک فاؤنڈر ہے، خدا ایک مینوفیکچرر ہے. جب اس نے آدم کو بنایا اور اس نے فرشتوں کے نام سکھائے اور سکھانے کے بعد اس کو کہا کہ بتاؤ ان کو ان کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ صلاحیت جسم سے علیحدہ کر دی. تو فرشتے حیران ہو گئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت جب آدم کے ساتھ واپس جوڑی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ان کے نام بتاؤ. تو آدم نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتے سجدے میں گر گئے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی کس لینگویج میں ہو رہی تھی؟ دنیا کے اندر جتنی لینگویجز ہیں سب خدا نے اپنے علم سے پیدا کی ہیں. دنیا کے اندر دیکھیں یہ کوئی نہ کوئی انسان ہی آپ کو سکھاتا ہے نا دنیا کے اندر. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کے اللہ تعالیٰ اور آپ کے فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا نائب پیدا کرنے جا رہا ہوں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین میں خون کرے گا، اور وقت نے ثابت کیا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی بات غلط ثابت ہوئی اور فرشتوں کی بات ٹھیک ثابت ہوئی. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کے اللہ اور فرشتوں کے درمیان یہ کس لینگویج میں ہو رہی ہے؟ سر اب یہ لینگویج تو میں تب بتاؤں نا آپ کو جب میں وہاں موجود ہوں. اگر تو میں وہاں موجود ہوں یعنی کہ آپ اندازے سے کہہ سکتے ہیں، اندازے سے اگر آپ کہیں، اگر آپ کو لینگویج کا نام نہیں آتا ہے تو آپ کے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان اور مصری دیوتاؤں کے درمیان اور ہندوؤں کے بھگوانوں کے درمیان اس ساری مائتھولوجی انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز اس بات کے اوپر غور کریں. میں آپ کو دعوت نہیں ٹھیک ہے، میں دیکھیں میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. آپ اگر جو بھی کہتے ہیں میں آپ کو کبھی بھی فورس نہیں کروں گا، کیونکہ کفار جو ہے نا مجھے مسلمانوں سے زیادہ عزیز ہے. میں ذاتی طور پہ جو سوچ رکھتا ہوں، کیونکہ میں زندگی بھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ کروں. ڈاکٹر صاحب میرے پاس 13 منٹ رہ گئے، میں بنیادی سوالوں کے جواب آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ سر دیکھیں نا، ایک انجینئر بلڈنگ کیسے بناتا ہے؟ علم سے. پہلے وہ پڑھتا ہے. دیکھیں خدا کا جو علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اس کا وجود نور اور علم پر اور پاور اور انرجی پر قائم ہے اور ہمیشہ سے ہے. اور جس جگہ پر خدا موجود ہے وہاں پر کوئی انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہاں پر انسانوں والی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. اور دنیا تو اللہ کے نزدیک گلاب جامن جتنی ہے، کہ دنیا کے اندر اگر وہ ایک ناخن کا ٹکڑا پھینک دے نا، ناخن کا ٹکڑا، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. آپ اس وقت مسجد کے یا امام بارگاہ کے ممبر پر بیٹھے نہیں ہوئے کہ آپ وہاں پر خطبہ دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عدم میں رہتے ہوئے یہ کائنات تخلیق کی، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے اس نے را میٹیریلز کہاں سے حاصل کیے؟ را میٹیریل کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، را میٹیریل کی ضرورت نہیں ہے. را میٹیریل اللہ نے اپنے علم سے پیدا کیا، اپنے علم سے.
ہر چیز جو 6000 سال کے اندر اس میں خدا نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے اندر چیزیں رکھی لوگوں کی ضرورت کی، یہ سب اس نے اپنے علم سے رکھی. اور اللہ کو اپنے علم سے اس کائنات کو کیسے بنایا یہ پوچھ رہا ہوں. کائنات کو کیسے بنایا سر؟ یہ تو اب ایک ایسا سوال ہے کہ کائنات کو تو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں 6000 سال کے اندر جو بنایا وہ کائنات کو ہی تو بنایا. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کتنے عرصے میں بنایا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا، کیسے؟ حکم سے. پہلے آپ نے کے اللہ تعالیٰ نے آبرا کا ڈابرا کیا، آپ کے اللہ تعالیٰ نے کوئی منتر پڑھا، آپ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا بن جا، دنیا نے یہ بہت امپورٹنٹ سر، میری بات سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. آپ نے فرعون کا واقعہ سنا کہ فرعون کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ مارا تو سانپ بن گیا. ٹھیک ہے، جب فرعون والوں نے موسیٰ کو پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. اللہ نے حکم دیا سمندر پر اپنا عصا مارو، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا ایسا ہو گیا جیسے پہاڑ. یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم آپ سمجھ لیں کہ یہ کون سا علم ہے؟ گپوں کا علم ہے سر، یہ کہانیاں ہیں، ان میں سر کر کے دکھایا، سر کر کے دکھایا. آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹارزن کی کہانیاں ہیں. سر فرعون آج تک موجود ہے، فرعون آج تک موجود ہے. سر فرعون ایک نہیں تھا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. آپ کے قرآن لیکن جو بیسک ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا یہ پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا جو میں نے سیکھا قرآن سے. کوئی میں دیکھیں دنیا بناتے ٹائم میں اللہ کے پاس موجود تو نہیں تھا، لیکن جو میں نے قرآن سے سیکھا کہ جب خدا ایک عصے سے اتنا بڑا سمندر جما دے اور اس کے اندر پہاڑ جیسے ٹکڑے کر دے اور پھر جب موسیٰ نکل جائے اور پیچھے سے فرعون آئے تو وہ پانی بنا دے واپس. یہ علم ہے سر، یہ علم ہے. ایسا خدا غزوہ احد کے بعد اپنے پیغمبر کے 2 دانت نہیں اگا سکتا تھا؟ سر ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ غزوہ بدر یہ جو جنگ بدر ہے، جنگ بدر تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی نازل فرمائی کہ جو کافروں کا لشکر تھا وہ مسلمانوں کے لشکر کو اپنے سے 10 گنا زیادہ تصور کر رہا تھا، حالانکہ وہ تھے نہیں. لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ایسی مدد کی. جب اللہ مدد کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اس نے کائنات بنائی. اب آپ کو بھی تاریخ کے اوپر نہیں آ رہا. اچھا، آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کب بنایا؟ دیکھیں سر یہ تو جب یہ قرآن میں جو لکھا ہے اس حساب سے یہ وہی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 6000 سال کے اندر آسمان، زمین اور لوگوں کی ضروریات کی چیزیں زمین کے اندر اور آسمان کے اندر پیدا کی، ان کی اسکرپٹنگ کی، ان کے سافٹ ویئر انسٹال کیے، ان کا کنٹرول پورے طریقے سے اپنے پاس لیا. اس کے بعد ایک بگ بینگ ہوتا ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ کو 6000 سال لگ گئے، حالانکہ وہ خالق کائنات کو تو 6 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے ہوں گے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کب بنایا؟ When did your God create this universe? سر یہ تو آپ تاریخ کی کتابوں میں ہی پڑھیں گے، وہ تو میں نے کوئی پڑھی نہیں ہے. میں تو آپ کو اس کا نہیں پتا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے، کوئی کہتا ہے 13 لاکھ سال پرانی، کوئی بولتا ہے 50 لاکھ سال پرانا، کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ، کوئی کتنے لاکھ. آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ ہاں یہ ہے سوال. خدا نے اس کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ غائبانہ پہچانا جاؤ. یعنی کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلط الفاظ نکال دوں منہ سے. ایک کھیل تماشا ہے اس کے لیے، ایک کھیل تماشا ہے اس کے لیے. اس کا کام ہی اتنا زبردست ہے کہ اس نے چاہا کہ میں بغیر دیکھے پہچانا جاؤں اور میں دیکھوں کہ مجھے بغیر دیکھے کون کتنا یقین کے ساتھ میری عبادت کرتا ہے، کون مجھ پہ یقین رکھتا ہے. اس کو پھر اس کا صلہ ملے گا. اگر اللہ اپنا وجود دکھا دے اور اپنے علم دکھا دے اور اپنی نشانیاں دکھا دے تو سب کے سب ایمان لیں، سب پوری دنیا مسلمان ہو جائے. یہ جس گیلیکسی کے اندر آپ رہ رہے ہیں، ملکی وے گیلیکسی، اس کے اندر 400 ارب ستارے ہیں جو کہ سورج ہیں اور ان کے گرد ان کے پلانٹس ہیں، اور اس کائنات کے اندر بلینز آف گیلیکسیز ہیں جہاں تک کبھی آپ کا حضرت انسان ٹریول کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ چیزیں جن کائنات کے وہ اجسام جن انسان کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، تو ان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا؟
اس کی تخلیق کا دیکھیں مطلب ابھی سامنے آ رہا ہے نا, سائنسدان کوشش میں لگے ہوئے اوپر تک پہنچنے کی, لیکن ایک حد تک پہنچے, ایک حد تک پہنچے. اب جس حد تک ان کا لیول ہے, ان کا علم ختم ہو گیا, اس کے آگے وہ جا ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جہاں سے آگے وہ جا نہیں سکتے, اس کے بعد سائنس ختم ہو جاتی ہے. تو جہاں پر سائنس ختم ہو گئی وہاں پر انسانوں کی عقل ختم ہو گئی, کیونکہ سائنس جو ہے نا, آج کل کے جو لوگ ہیں نا, وہ سائنس کے مطابق چلتے ہیں. انسانوں کی عقل کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رہنمائی تو کی نا, تو اس رہنمائی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کے علاوہ یہ بقیہ جو پلانٹس ہیں, بقیہ جو سولر سسٹمز ہیں, بقیہ جو سٹارز ہیں, بقیہ جو گیلیکسیز ہیں, بقیہ جو بلیک ہولز ہیں, جتنے بھی کائناتی فلکیاتی اجسام ہیں, اور 4% جو ہے وہ اس کا نارمل میٹر ہے, آپ کا 26% جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے, 70% ڈارک انرجی ہے, جس کو آج تک انسان سمجھ ہی نہیں سکا ہے. تو یہ ان ساری چیزوں کی تخلیق کا مقصد کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ان ساری چیزوں کی تخلیق کا جو مطلب ہے وہ تو تخلیق والا ہی جانتا ہے, لیکن سائنس والے جو ہے, سائنس والے وہ اپنی جان مار رہے ہیں نا سر. جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس ٹائم ہے, جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ اپنے طریقے سے پوری جان مار رہے ہیں, اور جس حد تک وہ پہنچ سکے ہیں وہاں وہ پہنچے ہیں, وہ آگے بھی جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, اب میری سائنسدانوں سے, پوری دنیا کے سائنسدانوں سے آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک درخواست ہے کہ یہ جو انسان کے اندر روح ہوتی ہے نا, روح, ذرا اس کو بھی قید کر لیں, تھوڑا سا اس کو بھی پکڑ لیں, اور اس پہ بھی ذرا ریسرچ کر لیں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا کیا چیز ہے. کیونکہ انہوں نے ساری دنیا کی چیزوں پہ تو اپنی تحقیق کر لی ہے, مگر جو انسان کے اندر ایک روح ہے, روح کو بھی پکڑے نا, کسی ڈبے کے اندر, شیشے کے موٹے کنستر کے اندر کسی روح کو پکڑے, قید کر لیں, روح کو نکل لینا دے باہر. ہوتی ہے یہ صرف انسانوں کے اندر ہوتی ہے یا بکروں کے اندر بھی ہوتی ہے؟ بالکل, انسان روح کا مطلب ہر جاندار کے اندر ہوتی ہے, پر پودوں کے اندر ہوتی ہے, یہ تو آپ کے یہ جو گھاس پھوس ہے اس کے اندر بھی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسانوں پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے نا, تو سائنسدانوں سے. ڈاکٹر صاحب, یہ بکروں کے مرنے کے بعد بکروں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سر, بکروں کی روحیں جو ہیں وہ یقیناً, اب یہ انسانوں کی جو روحیں ہیں اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہوتی ہیں, جمع ہوتی ہیں, اور لیکن یہ بکروں وغیرہ کی روح تو یہ میرے خیال سے اسلام کا مذاق ہے, اسلام کا مذاق ہے یہ. ڈاکٹر صاحب, یہ جو 2 سر اور 1 دھڑ والا بچہ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے یا 2 روحیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی روح ہوتی ہے, لیکن یہ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں, اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں. اور جو میں ذاتی طور پہ اس اسٹریم کا آخری سوال, کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کے ذریعے انسانوں کو بنایا یا مٹی کے پتلے میں روح پھونک کر آدم کو اور ان کی پسلی سے حوا کو تخلیق کیا؟ دیکھیں, علم کا خزانہ خدا, علم کا خزانہ خدا, پہلے اس نے انسان کی اسکرپٹنگ کی, پہلے اس نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں ڈال کر بنایا, اس کو رونے کی دیکھیں, وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسکرپٹنگ, علم, پاور, انرجی جو اس کے پاس موجود تھی, جس سے اس کا وجود بھرا ہوا ہے, اس کی مدد سے بنایا, اور وہ 6000 سالوں کے اندر ہی اس کی اسکرپٹنگ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس ساری اسکرپٹنگ کرنے کے بعد, ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد, سارے سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے بعد اس پوزیشن پر لے آیا, اپنے علم کو اس پوزیشن پر لے آیا کہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمارا تو صرف ایک حکم ہوتا ہے کہ ہو جا, تو چیز ہو جاتی ہے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ نے اس کی پوری اسکرپٹنگ اور پورا سانچہ جو ہے وہ تیار کر دیا. سائنس جو کہتی ہے کہ انسانوں سمیت تمام جاندار ارتقاء کے ذریعے پلانٹ ارتھ پر ایوالو ہوئے ہیں, یہ سائنس بکواس کرتی ہے. دیکھیں, سائنس ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان نے بنایا ہے. سائنس ایک ایسی گاڑی ہے جس کو انسان نے دریافت کیا ہے. اگر آپ نے خدا کے متعلق سوالات پوچھنے تو سائنس تو خود انسان کی محتاج ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سائنس صاحب, کس نے تخلیق کی؟ آپ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بات بتائیں, سائنس کس نے تخلیق کی, ایجاد کس نے کی, سائنس کی ایجاد کس نے کی؟ فطرت کو سمجھنے کا طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم کو جنت میں بنایا تھا یا زمین پر بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اوپر آسمانوں کے اوپر جو 7 آسمان خدا نے بنائے, 7 زمینیں بنائی. اب اوپر والی یقیناً اب ایک اندازے سے بندہ بتا سکتا ہے کیونکہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے, لیکن یہ جو سائنس ہے نا, سائنس سر, سائنس یہ انسان کی تخلیق کرتا ہے, انسان نے بنائی ہے. ڈاکٹر صاحب, پھر وہ حضرت آدم کو اس زمین کے اوپر کس جگہ پر اتارا گیا تھا اور کس سواری کے ذریعے شفٹ کیا گیا تھا؟
یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے جتنا محدود قرآن کے اندر بتایا ہے اس کا تو مطلب یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے بیٹے بیٹیوں کی آپس میں شادیاں ہوئی تو ہم لوگ بہن بھائیوں کی اولاد ہیں. اس ٹائم جہالت تھی. دیکھیں بہت بڑی بڑی جہالتیں رہی ہیں دنیا کے اندر. جہالتوں کو قابو پانے کے لیے حضرت آدم خدا نہ خواستہ جاہل تھے. جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ علم سے بغیر ان کو علم نہیں تھا, تبھی تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اگر ان کے پاس مکمل علم ہوتا اور خدا کی مدد ان کے ساتھ ہوتی اور خدا نے ایک کام نہ کرنا ہوتا تو وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے. اگر حضرت آدم کے پاس علم ہوتا تو وہ اپنے بچوں کی شادیاں کس سے کرتے؟ نہیں, اس ٹائم تو دو ہی تو لوگ تھے. آدم علیہ السلام نیچے آئے, ان کی پسلی سے حوا کو بنایا گیا, تو اب جو ان سے چیز چلے گی تو وہ تو وہیں پہ ہوگی نا, وہاں پر اور تو کوئی ہے ہی نہیں. کی پسلی سے حوا جو تھی وہ 9 ماہ کی نکلی تھی یا 18 سال کی نکلی تھی؟ اب یہ دیکھیں یہ اسی علم کے ذریعے بنایا گیا جس علم کے تحت میں نے آپ کی ساری گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا علم پہلے سے تیار کر کے, اسکرپٹنگ کر کے, پوری پروگرامنگ کر کے بالکل تیار کر کے رکھا ہے. اب وہ اس پوزیشن پر ہے علم کے حوالے سے کہ وہ صرف اور صرف حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اب آپ کا ایک موبائل ہے, موبائل والے جو سافٹ ویئر بناتے ہیں اور پھر جب وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہوتا ہے نا وہ ایپلیکیشن سب کے پاس میسج آ جاتا ہے کہ آپ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لیں. یہ ایک ایسا زبردست علم ہے جو کہ اب دنیا میں آیا ہے 2000 کے بعد. مجھے جو لگتا ہے 1990 2000 کے بعد. اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جتنے انسان ہیں وہ سارے آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور آپس میں سارے بہن بھائی ہیں. اصل میں اولاد اس لیے کہا جائے گا کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جو دنیا میں بھیجے گئے. تو انسان کی تخلیق جب وہیں سے شروع ہوئی تو پھر ایک زمراتی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی ان کی اولاد ہے, لیکن بیسیکلی حقیقت میں تو آپ اپنے ماں باپ کی ہی اولاد ہیں. لیکن انسانوں کی اگر آپ تحقیق کرنے چاہیں, انسانوں کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو سب سے آخری انسان جو آپ کو ملیں گے وہ حضرت آدم ہی ملے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر انسانوں اور چمپینزیز کا جو ڈی این اے ہے وہ 97% سملر ہے, اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسانوں سمیت جو تمام جاندار ہیں وہ 3 ارب 80 کروڑ سال کے ارتقاء کے نتیجے میں اس زمین پر ظہور پذیر ہوئے ہیں. یہ سائنسدان غلط کہتے ہیں؟ کیمبرج یونیورسٹی کے سر سائنسدان جو ہے نا وہ تو اب جو بھی کہتے ہیں سائنسدان کے متعلق تو وہ بندہ جانتا ہے نا جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو, سائنس جس نے سائنس پڑھی ہو. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے تو صرف اور صرف اس کو اپنے تصور اور اندازے کو بیان کرنا ہے قرآن سے, جو میں نے قرآن میں سیکھا. آخری سوال, آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا زبردست سانچے میں ڈال کر بنایا اور اس کو کیوں بنایا تاکہ وہ بغیر دیکھے پہچانا جائے, تاکہ وہ بغیر دیکھے غائبانہ پہچانا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے انسانوں کا محتاج ہے؟ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کھیل بنایا اپنے طرف سے, تو اس کے لیے تو یہ کھیل ہی ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. جو غزہ کے بچوں کے اوپر اسرائیل بم گرا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھیل ہے. بھائی یہ بدقسمتی ہے. دیکھیں شیطان جو ہے نا, شیطان میں نے آپ کو کہا شیطان اگر دنیا میں نہ ہو تو مجھے بتا دیں کہ کسی چیز کے وجود کا کوئی فائدہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, شیطان کا اللہ تعالیٰ سے خفیہ معاہدہ ہے اور شیطان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس معاہدے کے مطابق کرتا ہے. بس یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہیں نا اس پہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور بہت زیادہ, اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا آپ غلط ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بات سنیں. میں انشاءاللہ تعالی ٹائم کی کمی کی وجہ سے تمام سوالات کے جواب ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ بم مارنے کی وجہ بھی بتا سکتا ہوں, میں آپ کو یہ ارب پتی ہونے کی وجہ بھی بتا سکتا ہوں, میں آپ کو یہ زوال پذیر ہونے کی وجہ بھی بتا سکتا ہوں, لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اگلی سٹریم بہت جلدی کریں گے آپ کے ساتھ, اور یہ بتائیے گا کہ کیا آپ غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے ایک بات آخر میں ایسی کہی ہے کہ میں نے جو قرآن سے سیکھا, جو قرآن کی آیتوں کا میرے نفسیات پر اثر ہوا, جو اللہ اس کتاب کے مالک نے مجھے جو علم دیا اس کتاب سے, وہ میں نے جو تھوڑا بہت ہو سکا 1 گھنٹے کے ٹائم کے اندر وہ آپ کے سامنے بیان کیا. کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو؟ دیکھیں آپ کے لیے تو یہ ممکن ہے,
لیکن میرا دل نہیں مانتا. اور اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح آپ نے مرنا ہے اسی طرح میں نے مرنا ہے. مرنے کے بعد جہاں ہمیں اٹھائے گا، جو بھی اٹھائے گا، وہ بھلے خدا اٹھا لے یا بھگوان اٹھا لے یا ایشور اٹھا لے، جو بھی اٹھا لے، ہم بولیں گے بھائی ہم نے تو ایک مذہب کو اپنایا اور آپ ہمارا اعمال نامہ دیکھ لیجئے. ہمارے اعمال نامے میں اگر کوئی بری چیزیں ہیں تو آپ ہمیں اس حساب سے استعمال کر لیجیے، کیونکہ آپ ہمارے خالق ہیں. اگر آپ کو مرنے کے بعد بھگوان نے اٹھایا اور آپ کو بتایا کہ ہندو جو دھرم ہے وہ سچا تھا اور اسلام جھوٹا تھا، تو آپ کو بھگوان سے بخشش کی امید ہے کہ وہ آپ کو سورگ میں لے جائے گا؟ بالکل ہے، بالکل ہے، کیونکہ اصل چیز آپ نے ہندوؤں کو اپنی جنت میں لے جانے سے انکار کر دیا تھا. جو اچھے عمل کرے گا، جو اللہ کے آگے سر جھکائے گا، جو اللہ کو تھوڑا سا بھی حقیقی معنوں میں تصور کرے گا، اللہ نے اس کو اس کا اجر دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے. ڈاکٹر صاحب ناشتہ کر لیا آپ نے؟ سر ابھی آپ سے بات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہلکا سا دودھ سلائس کھایا ہے بس، باقی ابھی ناشتہ میں کروں. اگلی دفعہ بہت جلدی بات ہوتی ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مولویوں سے پرہیز کیجیے گا. اوکے، بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.